बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बरसग़ीर के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि अगर बरसग़ीर के मुस्तक़बिल को जानना हो कि बरसग़ीर का मुस्तक़बिल कैसा होगा तो आपको बंगाल को जानना चाहिए। रबींद्रनाथ टैगोर ने और दूसरे बहुत से दानिश्वरों ने यह कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है कल वो पूरा बरसग़ीर सोचेगा। ये बात तारीख़ बार बार दुरुस्त साबित करती है। आज हमने देखना है कि बंगाल क्या सोच रहा है, मगर इससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि बंगाल की जो सोच है वो किस तरह से बरसग़ीर की किस्मत पर असरानंदाज होती है। ये बंगाल था, ये कलकत्ता था, यहाँ सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत कायम की। फोर्ट विलियम कॉलेज बना और यहाँ पे एक बंगाली बाबू जो हैं उन्होंने पूरे बरसग़ीर में एक ब्यूरोक्रेसी बनाने में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बाबू जो थे ये अंग्रेज़ हुकूमत का बहुत अहम कल्चर थे और ये बंगाली बाबू थे। 1862 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी बंगाल के मामलात को करने के लिए। इसमें 2 हिंदू थे, 1 मुसलमान थे, लेकिन मसला ये था कि हिंदू बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने पोस्टें ले ली, अंग्रेज़ों की क़ुर्बत हासिल कर ली। मुसलमान जो थे वो उस तरह से यानी हिंदुओं की तरह बहुत तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन जो उनका सियासी शऊर था वो बरसग़ीर के तमाम जो दूसरे इलाके हैं मुसलमान हैं वहाँ के रहने वालों से आगे था। अब वहाँ का हिंदू क्या करता है, उस हिंदू की सोच का अंदाज़ा हमें उस नावल से होता है। हिंदू उस ज़माने में, हम बात कर रहे हैं 1857 के बाद की और 1900 के दरमियान की, जब हिंदू सोच बनती है। उस ज़माने में एक नावल लिखा गया, उस नावल का नाम था आनंद मठ। ये नावल जो है ये एक तारीख़ी नावल था और उसको लिखने वाले थे बैंकम चंद्रा चिटर्जी। ये नावल जो है ये बंगाल की रूह आप इसको कह सकते हैं, बंगाल की हिंदू रूह आप इसको कह सकते हैं। क्यों कि इस नावल ने आने वाले दिनों में जो बरसग़ीर में जो ख़यालात उभरे, बरसग़ीर में जो सोच उभरी, उसको बहुत कंट्रोल किया। इसी नावल में वंदे मातरम का जो मशहूर तराना है, जो अभी कौमी तराना है भारत का, वो उसी में शामिल था। ये नावल जो था ये एक बड़ा एक दिलचस्प बात है। ये बुनियादी तौर पे ये वो दौर था जब लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने नफ़रत का इज़हार करने के लिए 2 बातें की। एक ये कि जिस तरह से अंग्रेज़ बाहर से आए हैं इस तरह मुसलमान भी बाहर से आए हैं, तो लिहाजा उन्होंने ये नावल जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखा और इसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये पहली वो एक बंगाल के से उठने वाली आवाज़ थी। ये जो जिसने पूरी एक जो हिंदू सोच है बरसग़ीर की उसको मुतासर किया। यानी यही आइडिया कि अंग्रेज़ बाहर से आए हैं, हमलावर हैं, मुसलमान भी हमलावर हैं, लेकिन हिंदू तो यहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि ये एक तारीख़ी हकीकत थी, तारीख़ी हकीकत है कि हिंदू भी जो हैं वो भी आर्यंस से, और आर्यंस जो हैं वो भी मुसलमानों और अंग्रेज़ों की तरह यहाँ हमलावर हुए थे। अंग्रेज़ तो आए और चले गए, मुसलमान यहाँ आए और उन्होंने इसको अपना वतन बना लिया। बिल्कुल उसी तरह से आर्यस जो हैं उन्होंने अपना वतन बनाया था। तो ये सोच उठी और ये सोच जो है फिर छा गई। बुनियादी तौर पे जो अदब पैदा हुआ ये बड़ी एक अजीब बात है। बंगला बहुत ज़बरदस्त ज़ुबान है, बंगला कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत बड़े बड़े अदीब पैदा हुए हैं, लेकिन उसके जो ज़्यादा अदीब हैं यहाँ वो बात करेंगे इंसान दोस्ती की, लेकिन यहाँ पे बात आएगी मज़हब की तो वो हिंदू हैं और वो जो लिटरेचर पैदा करते हैं वो हिंदू हैं। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जब ये मामला चला और 1905 में एक बहुत अहम वाक़या पेश आया जिसे तक़सीम बंगाल कहते हैं। तक़सीम बंगाल ये था कि बंगाल बहुत बड़ा था, तो कलकत्ता मेनली हेडक्वार्टर था। तो जैसे अब वेस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल है, तो ईस्ट बंगाल में ढाका को एक बना दिया गया दारुल हुकूमत और बंगाल को तक़सीम कर दिया गया। इस तक़सीम का वहाँ के बंगाल के अवाम को तो फ़ायदा था कि अब उनके मसाइल जो है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हल होते, बहुत से मसले बेहतर हुए। लेकिन इससे मसला ये हुआ कि जो ईस्ट बंगाल था उसमें मुसलमानों की अक्सरियत हो गई और हिंदुओं ने महसूस किया कि उन्हें नुकसान है। वो जो रॉ मटीरियल ईस्ट बंगाल में पैदा होता है वो वेस्ट बंगाल जो है कलकत्ता की फैक्ट्रियों में जाता था, वो उस पर कोई मसला बन जाएगा। तो उन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त तहरीक चलाई, पुरतशद्दद कार्रवाई, ये वहाँ से यहाँ शुरू हुए हैं। ये हिंदू जो हैं ये उस ज़माने से शुरू हुए हैं कि अगर इन्होंने कोई मकसद हासिल करना, प्रोपोगंडा, फिर पुरतशद्दद तहरीक और पूरे हिंदुस्तान में फैला दी।
اور اس میں وہ اگر کبھی آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہو مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ہے آٹو بایوگرافی، میں ان میں ایک شرمناک میں مولانا ابوالکلام کا ایک بات بیان کروں گا کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ جب وہ ایک اس تحریک میں شامل ہو کے جب بنگال گئے اور وہاں پہ انہوں نے تحریک چلانی تھی اس کے خلاف کہ تقسیم بنگال جو نہ ہو، تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا جائے، تو اس تحریک چلانے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ جو ہندو لوگ تھے، جو ہندو لیڈر تھے، ان پہ اعتماد نہیں کرتے تھے. تو لیکن مولانا کی مصلحتیں تھیں، میں مولانا کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کی مصلحتیں تھیں. انہوں نے ہندوؤں کی اس بات کو لکھا بھی ہے، اور لیکن وہ ہندوؤں کے پیچھے پیچھے چلے ہیں. اس لیے تو قائد اعظم انہیں شو بوائے کہا کرتے تھے. معزز خواتین و حضرات، بنگال کی تقسیم جو ہے ہوئی، بڑا تحریک مچی. 1905 میں تقسیم ہوتی ہے، 1906 میں مسلمان جشن منا رہے ہیں، ہندو اس پہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ وہیں سے مسلم لیگ بنی، وہیں سے مسلم لیگ کا آغاز ہوا، وہیں سے پاکستان کا آئیڈیا آیا. بنگالی ہیں جو پاکستان بنانے والے ہیں، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. جس کو شبہ ہے تو اس کو تاریخ کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے. بنگالیوں نے مسلمانوں کو شعور دیا، اور یہ بنگالی تھے جو سارے اس معاملے کو لے کے چلے. تو یہ یعنی آپ یوں بات کریں کہ یہ وندے ماترم کا ترانہ، یہ مسلمانوں کا جو انہیں پیش کرنا کہ یہ حملہ آور ہیں، انویڈر ہیں، اور یہ اس طرح کے آئیڈیاز سارے یہ بنگال سے آئے. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک کہ پاکستان میں بنگال نے کتنا شاندار کردار ادا کیا. جو کلکتہ میں بنگالی مسلمانوں نے قربانیاں دی، جو بنگال میں بنگالی مسلمانوں نے قربانیاں دی، وہ سنہری حروف سے لکھنے والی ہیں. لیکن یہی بنگال تھا جب اس کی سوچ بدلی، جب بنگال نے سوچا کہ نہیں، پنجابی ہمارا جو ہے استحصال کر رہے ہیں، مغربی پاکستان میں ہمارا استحصال کر رہے ہیں. جب مجیب الرحمان نے کہا کہ مغربی پاکستان کی سڑکوں سے اسے پٹسن کی بو آ رہی ہے، تو یہ بنگال جو ہے یہ اٹھ کھڑا ہوا. اور پھر بنگال آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش بنا. لیکن کس نے بنایا؟ کیونکہ جو انٹلیکچوئل لوگ تھے، جو یعنی ایک آئیڈیا دینے والے لوگ تھے، وہ ہندو تھے. اور ہندو جو ہیں وہ بنگالی ہے. اس میں سب ہندوؤں کی بات نہیں کرتا، سب بنگالیوں کی بات نہیں کرتا. وہ ایسے بھی ہیں جو نیشنلسٹ بنگالی بھی ہیں، وہ بنگال سے محبت کرتے ہیں، اور وہ مذہب سے جو ہے بڑھ کے کرتے ہیں. لیکن جو ایک طبقہ ہے، آپ ان کی چیزیں پڑھ لیں، آپ ان کا لٹریچر پڑھ لیں، وہ یہاں مذہب کی بات آئے گی تو ان کی پرائرٹی جو ہے وہ ہندو مت ہوگا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ اگر کوئی ہندو ہے تو اس کو ہندو لکھنا چاہیے، لیکن اس میں جو ہندو مت کی یہاں وہ بات کرے گا، وہاں سے وہ کسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف بات بھی ہوگی، ان سے نفرت کی بات بھی ہوگی. یہ اننت مٹ جو ناول ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ناول ہے برِ صغیر کی تاریخ میں. اس نے بڑی برِ صغیر کی سوچ بدلی ہے. یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے. اس میں اس کے علاوہ اور کیا بتایا گیا؟ کیا اس میں صرف بنگال کی بات کی گئی ہے؟ کیا اس میں کسی ہندو کے خلاف بات کی گئی ہے؟ یہ ایک سوچنے والی باتیں ہیں. تو بنگال جس طرح سے سوچتا ہے، اسی طرح سے برِ صغیر جو ہے وہ سوچتا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. آج بنگال جس طرح سے سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے بنگال؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک خبر آئی ہے، بڑی غور کرنے والی بات ہے، کہ ڈھاکہ میں اور بنگلہ دیش کے بہت سے شہروں میں رکشہ ڈرائیوروں نے، لوگوں نے یہ 20% کا نوٹ جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے. وہ اب نہیں لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ اس پہ ایک ہندو مندر کی تصویر ہے. یہ شیخ حسینہ نے جو اور بڑے کمالات کیے، حالانکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا، وہ دوسرے مذہبوں کو بھی دیتا ہے، ایکول رائٹس دیتا ہے، لیکن انہوں نے ایک یعنی نوٹ پہ مندر کی تصویر چھاپ دی. اب ظاہر ہے وہ مندر کی تصویر جو ہے وہ نہیں لے رہے. یعنی وہ بھٹو نے جو کہا تھا نا کہ مسلم بنگال بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی کہا تھا کہ مسلم بنگال رہے گا. بنگالی جو مسلمان ہیں سب کنٹیننٹ کے سب سے مسلمانوں سے سب سے زیادہ جو زبردست مسلمان ہیں، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. آپ بنگالی مسلمان کا جو دل ہے اسے اسلام تو نہیں نکال سکتے. کلچر کی بات آپ نے کر لی، نیشنلزم کی بات کر لی. بنگالی اس سے امپریس ہوتا ہے، زبان سے بھی امپریس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے مذہب پہ اٹیک کریں گے تو پھر ریئیکٹ کرے گا. وہ اب وہاں پہ بنگلہ دیش میں بنگالی جو ہیں وہ 20% کا نوٹ لینے سے انکار کر رہے ہیں. وہاں ویسے تو جن نوٹوں پہ مجیب الرحمان کی تصویر تھی وہ اتاری جا رہی ہے، یہ چیزیں تو وہاں پہ آ رہی ہیں. یہ بھی ایک تبدیلی بتا رہی ہے کہ لوگ وہاں پہ کیسے سوچ رہے ہیں.
اب میں اگلی بات پہ جاؤں گا. اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے، پاکستان سے محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. جس شہر سے، ہر شہر سے آواز آ رہی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اسے بڑی محبت کرتے ہیں، پاکستان ہمارا برادر ملک ہے. اور ایک جو میجر جنرل ہیں جن کی بات کو تو بڑا اچھالا گیا ہے، انڈیا میں بڑا شور مچایا گیا، ریٹائرڈ میجر جنرل جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر بھارت جو ہے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہم یہ 7 اسٹیٹس جو ہیں ہم ان پہ قبضہ کر لیں گے. بات تو انہوں نے محبت میں کی، جوش میں کی، نہ اس کے ساتھ بنگلہ دیشی گورنمنٹ کھڑی، لیکن اس سے بنگلہ دیش کے جو عوام کے جذبات ہیں وہ سمجھے جا سکتے ہیں. اگلی بات جو میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں اور جو پوری اس خطے کی تبدیلی کا اس سے انڈیکیشن ہو رہی ہے، بھارت نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے، بھارت نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم جو ہے اسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اور اس ظلم کی قیادت جو ہے مودی نے کی ہے، اور اس نے یہ ظلم کیا ہے کہ برِ صغیر کے لوگوں کو توڑ دیا ہے. اس نے جو ہندواتا ہے جس میں دوسرے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. آپ ایکول رائٹس کی رائٹ آپ کے مینٹیلٹی میں ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں. آپ کہتے ہیں مسلمان شودروں کے نیچے کہیں رہ لیں، اسی طرح سے جیسے فلسطینیوں کے متعلق اسرائیلی سوچ رہے، اسی سوچ کے ساتھ اس سوچ نے برِ صغیر کو تباہ کر دیا ہے. اس سوچ نے برِ صغیر میں جو تباہی مچائی ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور آگے یہ تباہی پھیلا رہا ہے. اب کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ یہاں ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم کینیڈا اور امریکہ کی طرح ہوں گے. ہمیں چین بہت عظیم ملک ہے، چین بہت عظیم ملک ہے. چین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ ہم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم فیکٹریاں بیچ رہے ہیں، ہم تعلیم دے رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہتھیار دے رہے ہیں. یہ چین ہے. یہی چین چیزیں لے کے اب بنگلہ دیش پہنچا ہے. بنگلہ دیش اور چین مل گئے ہیں. راہل گاندھی کو تو یہ خدشہ تھا کہ چین کو اور پاکستان کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کا اتحاد ہو رہا ہے. بنگلہ دیش جو ہے اب ان میں ایک جرت پیدا ہوگی. یہ جرت پاکستان کی جو حالیہ کامیابی ہے، یہ 4 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس میں جو اس نے کامیابی حاصل کی ہے اس نے اسے دی ہے. اب وہ اس طرح سے سر جھکا کے چین سے، بھارت سے بات نہیں کرے گا. اب بنگلہ دیش آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، کیونکہ اب اس کے ساتھ اس کا بھائی پاکستان کھڑا ہے، اب اس کے ساتھ اس کا دوست جو ہے وہ چین کھڑا ہے. اور دنیا بدل رہی ہے، وقت بدل رہا ہے، اور اس میں سوچنے والی بات ہے، دیکھنے والی بات ہے کہ بھارت کو ابھی بھی، بھارت کے جو دانشور ہیں، بھارت میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بھارت میں جو سیکولر لوگ ہیں، جو امن چاہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہندواتا کی وجہ سے جو یہاں کا جو سسٹم بدل رہا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تاریخ ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.